बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब का आखिरी ट्वीट 19 अगस्त को आया था और आज उनकी अपनी बहनों के साथ तकरीबन 4 माह के बाद मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौर साहब के साथ और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब के साथ 4 माह के बाद मुलाकात हुई है। और ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो अलीमा बीबी के साथ उनकी मुलाकात है और दीगर उन लोगों के साथ के जिनकी मुलाकात 4 माह बाद हुई है, उनमें स्पेशली लीमा बीबी कि उनके बेटों की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुलाकात करवाया जाना, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन क्या है, ये खेल क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक इमरान खान साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, कौम के नाम कोई पैगाम नहीं आया। अलबत्ता अलीमा बीबी साहिबा की ज़ुबानी हमें इमरान खान साहब का एक पैगाम मिला है जो उन्होंने बराह रास्त आसम मुनीर साहब के नाम जारी किया है। और ये वैसे तो आसम मुनीर साहब के लिए पैगाम है, लेकिन ये मैसेज जो है वो बिटवीन द लाइन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटरों और सपोर्टरों को है जिनको लगता है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और वो जो एक कह लें कि एक कॉलम की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरे का पूरा बयानिया बनाया था, बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो उसी बयानिए को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुलाकात हुई, अब ये मुलाकात जो थी, इस मुलाकात में सारा हाल अहवाल कम अज़ कम जो पिछली मुलाकात उनके वकला के साथ हुई थी या उनकी बहनों के साथ हुई थी, 2 बहनों के साथ, उससे लेके अब तक जो गैप था, जो चीज़ें पब्लिक हो गई या जो वाक़यात हो गए, वो सारे के सारे डिस्कस हुए होंगे। यकीनन जनरल अहमद शरीफ साहब की वो जो मीडिया के साथ गुफ्तगू थी और वो जिस वजह से गुफ्तगू थी, सुहेल उरैस साहब का कालम, वो भी डिस्कस हुआ होगा। तो आज उन्होंने मौका देख के छक्का लगाने की कोशिश की और वो छक्का क्या है, उनकी जो गुफ्तगू है वो अलीमा बीबी के साथ है। अलीमा बीबी के ज़रिए, बैरिस्टर गौर साहब के ज़रिए और सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए वो गुफ्तगू हम तक पहुँची है। तो जो आसम मुनीर साहब के नाम पैगाम जारी किया है, और वो इतना अहम पैगाम जो भूल गई थी अलीमा बीबी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी कि जब उनको बताया गया इमरान खान साहब को कि जो शाहरेज़ और शेर शाह हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे गिरफ़्तार रखा, मेरी बीवी को गिरफ़्तार रखा, कैद तन्हाई में उनको रखा, तो अब तुमने मतलब ये हसन नियाज़ी साहब का ज़िक्र जो है इमरान खान साहब ने किया या नहीं किया। अलबत्ता अलीमा बीबी ने किया। हसन नियाज़ी को जिस तरह 10 साल की सज़ा हुई है, अब शेर शाह और शाहरेज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो तुम मेरे ख़ानदान को चाहे जितनी देर मर्ज़ी अंदर रख लो, मैं झुकूँगा नहीं, मैं झुकूँगा नहीं और मैं पता नहीं क्या नहीं करूँगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूँगा। यार ये बेवकूफ़ किसको बनाते हैं? पहली बात ये है कि आपको झुकने के लिए कौन कह रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी बंदे ने कॉलम लिखा और अपनी दानिस्त में लिखा कि शायद उनको लग रहा था कि इमरान खान साहब के पास अब भी जो वापसी का रास्ता है वो माफ़ी का रास्ता है। कल आसमा शराजी साहबा के साथ गुफ्तगू करते हुए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही, वो भी आलमोस्ट वही बात है जो उन्होंने की। जो बात समझ में आती है वो ये है कि एक बंदा अपनी किए के ऊपर ना शर्मिंदा हो, ना उसको एहसास हो कि मैंने कोई गलती की है, तो फिर उसके साथ ना बेहतरी के मामला पैदा नहीं हो सकते। ये है उसकी सारी गुफ्तगू का मतलब, वो जो आसम मुनीर साहब के साथ जोड़ी जा रही है। अब इसका जो है इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन, इसकी तशरीह जो कि अपने सुहेल उरैस साहब ने बिल्कुल ठीक की। उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को बचत का रास्ता लेना चाहिए, बचत का रास्ता निकालना चाहिए, सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। माजी के उन्होंने हवाले दिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह समझा कि शायद आसम मुनीर साहब, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इमरान खान के आगे वो बेबस हो चुकी है और शायद उनकी अना का तकाजा ये है कि वो उनसे माफ़ी मांग लें। उन्होंने इस तरह से इसको पोर्ट्रे किया, इसको इस तरह से उन्होंने प्रोपोगेट किया, प्रोपोगंडा किया। तो इमरान खान साहब भी वही आज खेल रहे थे। भाईजान, वो मैं कल भी एक प्रोग्राम में था, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में, नईम पंजोथा साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो डटा हुआ है। यार भाई, आपको ऑफ़र किसने की है? मतलब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े सरकर्दा लीडर हैं उनसे खुला चैलेंज है कि वो बताएं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट होने से लेके माफ़ी मांगने तक या मामला तय करने तक ऑफ़र किसने की है? क्या जनरल फैसल नसीर साहब की कोई मुलाकात हुई? क्या DGISI जनरल आसिफ मलिक साहब की कोई मुलाकात हुई? या मोहसिन नकवी साहब उनको मिलने गए? या शहबाज शरीफ साहब ने किसी वचोले के ज़रिए पैगाम भेजा? वचोला कोई मतलब कौन?
کیا جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جھکوں گا نہیں، میں بھکوں گا نہیں. آپ روزانہ بلکہ دوسرے تیسرے دن جو عاصم منیر صاحب کو پیغام بھیجتے تھے، کمیٹی بناتے تھے کہ جی کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں، اپنا نمائندہ مقرر کریں، میں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. اگلے آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے. سادہ سی بات ہے. اب اس کے اوپر چونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا حال وہ ہے کہ وہ ایک بے دید اور بے شرم آدمی کے ہاں کوئی پودا اگایا تو انہوں نے کہا چھاویں بیٹھا کرا. تو یہ بڑی عجیب سی مثال تھی، میں نے خیر دے دی. تو اب جناب اس ملاقات کا جو حال احوال ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی صورت میں شاید تھوڑی دیر میں آ جائے، لیکن جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقاتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، پنجاب حکومت کہہ لیں، چونکہ پہلے کبھی یہ کہتے تھے کہ ایک جیلر کے اوپر ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہ جیلر کے اوپر آ جاتے تھے، کبھی جناب وہ کرنل کے ذریعے عاصم منیر صاحب تک پہنچ جاتے تھے. اب یہ انہوں نے ایک نئی درخواست، آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے خلاف اور کچھ 8 لوگ ہیں یہ، جن میں ایون اے ایس پی اور جو ایس ایچ او ہے متعلقہ اس کو بھی شامل کر لیا ہوا ہے کہ جی کہ یہ ہمیں جو ہے وہ جیل میں سہولیات نہیں دے رہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو یعنی بات جو ہے وہ اب علاقے کے ایس ایچ او تک آ گئی ہے. تو یہ جو میں گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، پہلے تو یہ ملاقاتیں کروائی نہیں جا رہی تھیں، اب یہ ملاقات کروانے والے کون ہیں، کیوں ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی؟ کیا مریم نواز صاحبہ اس درخواست کے اوپر خوفزدہ ہو گئی ہیں؟ اگر ان کی اجازت سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھی یا انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو جو کل درخواست گئی ہے کیا مریم نواز صاحبہ خوفزدہ ہو گئی ہیں، یا پھر کوئی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنی شدید لڑائی ہے کہ ایک دھڑا جو ہے وہ دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتا ہے، اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ علیمہ بی بی کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتا ہے، اور یہ دھڑے بندی جو ہے وہ بہت پھیل چکی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ملاقات ہے اس میں آپ کو ڈانڈے تلاش کرنے پڑیں گے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ پاکستان کی، سیدھی سی بات ہے، کوئی مانے نہ مانے کہ یہ جنہوں نے ملاقاتیں روکی ہوئی تھیں یہ ان کی اجازت سے ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات سے نکلے گا کیا، معاملات کیا اندر ڈسکس ہوئے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن جو فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اور کچھ تضادات بھی ہیں وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو فیصلہ یہ ہوا ہے، نمبر 1 فیصلہ کہ جی کہ ہم نے ضمنی انتخابات نہیں لڑنے. دوسرا اظہر صاحب، میاں اظہر صاحب والا معاملہ اور ہے. حماد اظہر صاحب نے جناب خوشی خوشی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کے فیصلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور میاں اظہر صاحب والا جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو ان کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں سے میرا جو بھانجا ہے وہ الیکشن لڑے گا. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. ویری گڈ، اچھی بات ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ اگر وہ نااہلی کو ہم یعنی جو ہوئی ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے ہوئی ہیں وہاں پر سیٹیں خالی ہوئیں اور وہاں پہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو ہم نے اس نااہلی کو بھی درست تسلیم کر لیا ہے. تو وہ تو نااہلی جو تھی وہ تو بنتی نہیں ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں اپوزیشن لیڈر اعظم سواتی ہوں گے، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے قریب کا تعلق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کی پولیٹیکل کور کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی یا صوبائی اسمبلیوں کی، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریزائن کر دے. اب یہ کوئی عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ چاہے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا ہو یا پھر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے کسی بھی حصے میں جو ان کی قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے استعفے دینے کا ہو، یہ سارے راستے جو ہیں یہ بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ سے قطع تعلقی کے، یعنی کہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ آنے والے دنوں میں شاید پارلیمنٹ سے باہر آنے کی کوشش کریں گے یا اس کا فیصلہ کریں گے. اب اگین پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی فیصلہ کن مارکا لڑنے جا رہے ہیں؟ کیا جو ستمبر میں، کیونکہ آج میٹنگ کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ ستمبر میں ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والے ہیں جس میں عدلیہ کی آزادی
اور جمہوریت کی بحالی کا بھی مطالبہ ہوگا. تو کیا کوئی جس کو کہتے ہیں نا فیصلہ کن مارکا پاکستان تحریک انصاف وہ لڑنے جا رہی ہے؟ جس طرح عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ والے وقت میں انہوں نے جو فیصلہ کن مارکا اپنی طرف سے لڑا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں اور حکومتیں ختم کر دی تھیں، یعنی کہ پنجاب کی اور کے پی کی جو اسمبلیاں تھیں اور حکومتیں. اور اس کا آپ سب گواہ ہیں، ہم سب نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس کا عمران خان صاحب کو بہرحال نقصان پہنچا تھا. تو کیا یہ اسی قسم کا کوئی فیصلہ ہے ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ بائیکاٹ کر کے اب سڑکوں کو گرم کرنے جا رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کیا یہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا، اس سے وہ کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے، اور جو ماضی قریب میں عمران خان صاحب کے اس طرح کے وہ فیصلے جو انہوں نے پولیٹیکل کیے، اپنے دمخم کے اوپر کیے، اپنے بل بوتے کے اوپر کیے، اپنی عقل سمجھ کے مطابق کیے، ان میں سے کسی ایک فیصلے کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان صاحب آج جیل میں جن حالات میں ہیں، ان کی پارٹی جن حالات میں ہے، یعنی کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جلسہ نہیں ہوتا، وہ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج نہیں کر پاتے، تو سسٹم کے اندر سے جو ان کو سپورٹ تھی اب وہ بالکل اس طرح سے نہیں رہی. تو کے پی اسمبلی سے بھی استعفیٰ اگر حکومت توڑ دیتے ہیں آنے والے وقت میں، یہ اگر وہ فیصلہ کن لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سروائیو کر پائیں گے اس طرح سے. یعنی کے پی میں حکومت ہے ان کی، وہاں پر تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پنجاب میں جن کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں وہ اس وقت احمد چٹھا صاحب ہوں، زرتاج گل صاحبہ ہوں، دوسرے تیسرے لوگ ہوں، وہ کیا نام ہے یار، وہ فلک جوید فلانی ایون وہ شاندانہ گلزار دوسرے تیسرے، یہ سارے اس وقت کے پی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دینے والی روش آگے بڑھتی ہے اور بات جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ اسمبلیوں سے نکلنے کی طرف نکلتی ہے اور کے پی حکومت توڑنے کی طرف چل پڑتی ہے، تو ان کے پاس جو واحد ٹھکانہ ہے کے پی کی صورت میں پناہ گاہ، وہ بھی نہیں بچے گا. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں اب کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہی پولیٹیکلی. ان کو ان فیصلوں سے، اس طرح کے فیصلوں سے، ان پالیسیوں کی وجہ سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک تو یہ والی بات ہوگی. اب اگین جو دوسری بات ہے وہ ہیں تھوڑے سے تضادات. تضاد یہ ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ عمران خان صاحب حشاش بشاش تھے، بڑے وہ فٹ تھے، اور البتہ جو ہیں وہ پریشان ہوئے بشرا بی بی کی حالات کو دیکھ کے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کو باہم جو بہترین سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی. چھت ان کی ٹپکتی ہے بارش میں، بالٹی رکھنی پڑتی ہے، کوئی کرنٹ بھی ان کو پڑا تھا، ان کا کوئی ویٹ بھی کم ہوا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو علیمہ بی بی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ بشرا بی بی بھی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے جی. تو یہ علیمہ بی بی کا خیال ہے، یعنی کہ بیرسٹر گور صاحب کو بشرا بی بی جو ہے، اور بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی پریشان نظر آئے، بشرا بی بی کے بھی حالات اچھے نہیں لگے. لیکن علیمہ بی بی کو شاید یہ ننند بھابھی والا کوئی جھگڑا ہے، وہ مخاصمت ہے، تو ان کو بشرا بی بی میں بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، اور عمران خان صاحب بھی ان کو ٹھیک لگے اور بشرا بی بی کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوئے. ایک ہلکی سی انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے عاصم منیر صاحب کا، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بشرا بی بی کو جس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا، اس سے زیادہ انہوں نے بشرا بی بی سے متعلق کوئی بات نہیں کی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ والی بات جو ہے وہ کچھ چند لائنوں میں جو بتائی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ فرماتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے آج 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ حشاش نظر آئے، عزم فولادی، تاہم بشرا بی بی کو پہنچائی گئی تکالیف کے حوالے سے انتہائی مضطرب تھے. بشرا بی بی نے بتایا کہ ان کو کوٹھڑی میں بارش کا پانی رسنے کی وجہ سے انہیں کرنٹ لگا، حبس شدید ہے، میرا استعفیٰ منظور نہ ہوا. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے استعفیٰ ماننے سے انکار کر دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ تیسری دفعہ استعفیٰ دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی تو تکرار ہوئی تھی، اور یہ آفرین ہے عمران خان صاحب کی مفاد پرستی کو کہ وہ ویسے بشرا بی بی کی طرف آنے والی کوئی گرم ہوا بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ بشرا بی بی نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ تو تکرار بھی کی، اور انہوں نے بھی ان کو کھرے کھرے جواب دیے، اور بڑے خوفناک جواب دیے تھے، اور کیا کہتے ہیں تانے مینے بھی دیے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کا سیکرٹری جنرل رہنا ضروری ہے تو ان کو رکھا.
تو تیسری دفعہ یہ انہوں نے استعفیٰ دے کے واپس لیا ہے، اور انہوں نے جو کل ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آج ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ کروں، تو میں پارٹی کی سیکرٹری جنرلشپ چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہ آج لیما بی بی سے سوال ہوئے تھے، اور لیما بی بی نے آج سوالات کے جواب دینے کے بجائے ہمارے دوست ہیں شبیر ڈار، غالباً انہی کو وہ کوئی شیطانی کام اور پتہ نہیں کس کس سے ان کو جوڑا، اور بڑی انہوں نے بدتمیزی کی، بد لحاظی کی سادہ الفاظ میں۔ صحافی کا کام سوال کرنا ہے، آپ کو اچھا لگے جواب دے دیں، اگر آپ کو برا لگے تو چپ رہیں، یا پھر تو بہرحال یہ ان کی طرف سے یہ والا رسپانس تھا۔ لیکن علیمہ بی بی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی کہ میری تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کوئی تو تکرار نہیں ہوئی، وہ ہمارے فیملی کی طرح کے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ جو پی ٹی آئی کے ٹویٹس میں چل رہا تھا، گروپس میں چل رہا تھا کہ یہ کوئی ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، تو وہ خبر درست تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلی اور آخری خبر کے اوپر، اور اگلی اور آخری خبر بڑی مختصراً میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ 3 ایم پی او کے تحت جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اور مقدمہ توہین رسالت کا ہے، 295C جو دفعہ ہے وہ سیکشن ضابطہ فوجداری کا، وہ ان پر لاگو کیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ اب اللہ ہی بچائے ان کو، جو حالات ہو چکے ہوئے ہیں، اب کوئی چاہ کے بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کے اوپر پتہ نہیں کون سا دباؤ تھا، کون سا دباؤ نہیں تھا، یہ معاملہ جو ہے وہ ان کو حفاظتی حراست میں لے کے بھی جو ہے وہ سنبھالا جا سکتا تھا، ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سادہ نہیں ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت میں مطلب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے پھنس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہم جس طرح کی سوسائٹی ہیں یہاں پر، جو کوئی مطلب میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ مطلب ہم کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے بات کا، کہ بات کس پیرائے میں ہوئی، بات کرنے والے کا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، وہ بات کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ تو ہم جو ہے وہ ذرا برداشت نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی حال پہ رحم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔